अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। पेश खिदमत है दुआए हिर्ज़ जाँ जिसे लिखा है उज़्मा मुजाहिद ने, और आज हम इसकी 21st एपिसोड पढ़ेंगे। नावल की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। भला कैसे भूल सकती थी वो उसे? उसके दिमाग की रगें फटने लगी थी जैसे। मिस जमल, क्या आप हमें सुन सकती हैं? एक सीनियर डॉक्टर ने उसे छत को घूरते पाके कहा था। मरियाम के चेहरे पे मायूसी ने डेरा जमाया था। इनसे कहीं यहाँ से चले जाएं। जमल की मजबूत आवाज़ पे वो चौंका था तो वहीं अंदर दाखिल होते जमान ने तासुब भरी निगाहों से बेटे को देखा था। जमल बेटे, आप ठीक हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? बोलते हुए जमान की भारी उंगलियां उसके बालों में चलने लगी तो वो नफ़ी में सर हिला गई थी। वहाँ मौजूद डॉक्टर ने मरियाम को अपने पीछे आने का कहा और बाहर निकल गया। हमें माफ़ कर दो हमारी बच्ची, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, और मामू मुझे इनसे तलाक चाहिए। जमल की बात पे वो एकदम चुप हुए थे। इतने दिन बाद वो बोली भी तो क्या? भला वो अपनी बेटी की हालत से नावाकिफ़ थे? दहलीज पे जमे मरियाम शाह की धुआं धुआं होते चेहरे को अंदर आते जावेर ने बगौर देखा था। जमान को देखकर नागवारी की लहर पूरे वजूद में दौड़ी थी। आप ठीक हो जाएं मेरे बच्चे, जो आपकी ख्वाहिश होगी वही हमारे लिए मुकद्दम रहेगी। जावेर नहीं जानता था कि उसके आने से पहले क्या बात हुई थी, पर जमान शाह की बात पे उसकी पलकें तेज़ी से भीगी थी, जबकि वो जावेर को वहाँ देखते हुए उठ खड़े हुए थे। शाहजहां और मिनहाज शाह की आमद पे वो बाहर की तरफ बढ़े और मरियाम को बाजू से थामे वहाँ से निकल गए, जो किसी स्टैचू की मानिंद उनके साथ घिसटता हुआ जा रहा था। उसकी गुजारिशें अर्जियाँ नाकाबिले माफ़ी थीं। शाह ख़ानदान का खून उसकी रगों में दौड़ता था। वो उससे उम्मीद रखता भी तो क्या? जमल बेटा, आप ठीक हो ना? जावेर की आवाज़ पे उसने महज इस बात में सर हिलाया था। डॉक्टर्स ने यही कहा था कि उसका दिमाग रिस्पॉन्ड करना शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे जहनी टेंशन से दूर रखा जाए। जावेर उसके बिना कहीं ही जानता था कि वो क्या चाहती है। तभी उसके मुकम्मल ठीक होने से पहले ही उसके जहनी इज़्तिराब का तोड़ ढूंढना ज़रूरी था। शाह मेंशन में इस वक्त सिर्फ सायरा शाह और नूरुलैन थी, जबकि वो पूरे घर में बाउली बन के चकराती फिर रही थी। वो इस दिन के बाद से जावियर और मिनहाज शाह जमल के साथ थे। आज उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था और साथ ही उसकी तबीयत पे गांव के माहौल की जाज़बियत हासिल करने को उसे गांव शिफ्ट किया गया था, और उस दिन से अब तक वो गायब था। आज एक हफ्ता हो रहा था उसे बार बार कॉल मिलाती और वो कट कर देता था। ऐसी क्या मसरूफियत थी जो वो इग्नोर की जा रही थी? ऐसी ही कश्मकश में एक और दिन गुजरा था। वो इससे बेहद नाराज़ हो चुकी थी। 2 दिन मज़ीद सिरके तो एक दिन वो थका हारा आधी शब को घर आया तो वो बेचैन सी सो रही थी, जिसका आधा कंफर्टर ज़मीन पर था तो खुद भी बेतरतीब सी सोई हुई थी। रूम की लाइट्स तक ऑन थी। इतने दिन बाद इस परिवेश को सामने देख के दिल के अंदर कनसुई ने अंगड़ाइयाँ ली थी। सोसन बदन नूरे चमन हूरे अदन, वो आफत वो रियाजत वो गुले नाम है, जो भी दिखे वही पुकारे वल्लाह परी, दर हकीकत वो एक हसीन अप्सरा है। ऐनशा, जावेर ने उसके चांदी वजूद पे निगाह दौड़ाते उसे धीमे से पुकारा था। नूरे जां। जावेर शाह, नूरे जा बोले हमें। एक तड़ाक आवाज़ समात में उतरी तो वो उसके पास आया और मुस्कुराते हुए अनखुले गेसुओं पे लबे जाम हुआ था। उसकी मुस्कुराहट और लम्स पाते वो कसमसाई थी तो जावेर ने उसे गहरी नींद में देख होले से उसे तपतपाया था। नींद में मिली तशफगी पे वो कुछ पुरसकून सी हुई थी। बिना हट उसने फ्रेश होने के बाद उसके बराबर जगह संभाली थी। गुजरा एक हफ्ता वो कोर्ट और शाह पैलेस में घन चक्कर बना हुआ था। वो मुँह वाला भाई होने से ज़्यादा भाई होने का हक अदा कर रहा था। मिनहाज शाह भी जमल के लिए उसकी फ़िक्र देखते कुछ शर्मिंदा थे, जिन्होंने हमेशा ही इन हवालों की मुनाफी की थी। मिनहाज शाह जल्द अज जल्द मरियाम शाह से जमल की आज़ादी चाहते थे, तो वहीं ज़मान शाह को ख़ानदान से जुड़े रखने की कड़ी ज़िम्मल ही लग रही थी। वो हर तरह से शाहजहां और मिनहाज के साथ साथ जावियार को इस रिश्ते को कायम रखने के लिए मनाने की तगदो में था, जबकि जाविर ने मुकम्मल कानूनी चाराजोई कर रखी थी और ज़मान से तो वो आज भी बात नहीं करना चाहता, मुद्दा चाहे कोई भी हो। नूरुलैन ने करवट बदली तो वो नींद में ही उसके करीब हुई थी। अपनी सोचों में मगन जावियार ने उसे देखा था।
جس کے گل لب سوداگری کی ملتجائی تھے۔ بہت مشکل کر دیا آپ نے ہماری زندگی نورے جاں، ایک لمحہ دور رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آپ سے۔ آئی مسڈ یو لاٹ مائی لو۔ وہ اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے مخاطب تھا، جبکہ وہ کہاں سن رہی تھی جس نے اس کے رخساروں پہ مہکتا لمس چھوڑا تھا اور مضبوطی سے اسے اپنے پاس مقید کیا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو زاویہ کے حصار میں پاتے جیسے بے چین دھڑکنوں کو قرار ملا تھا، تو وہیں اس پہ غصہ عود کر آیا تھا۔ سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہے ہیں اور جاگتے ہوئے اراتے ہوئے شیر کی حد سے بھی گزر جانے والے۔ ڈاکٹر میر کو تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی آپ کے جانی دشمن ہو، اور ہمیں ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے ہم آپ کے کچھ لگتے ہی نہیں۔ اس کی لمبی ناک کو انگلی سے چھوتے ہوئے بولی تھی۔ سوتے ہوئے کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں نا آپ، لیکن آپ اپنی کیوٹ آواز سے شیر کو ڈسٹرب کر کے پچھتانے والی ہیں مسز زاویہ شاہ۔ زاویہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تو نور العین کو خود پہ جھکے رخساروں کو چھونے کی کوشش کرتے پایا، جو اس کی ادھ کھلی آنکھوں کو دیکھتے چٹپٹائی تھی۔ میری شیرنی، اس سے خائف ہوتے دیکھ کر وہ بولتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہتا تھا۔ دور رہے مجھ سے، آپ کو یاد بھی تھا ایک عدد بیوی ہے آپ کی یہاں؟ وہ اسے گھرتے ہوئے ہتھے سے اکھڑی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ سب ناراضگیاں یاد آئیں اور سارا پیار سیکنڈز میں اڑن چھو ہو چکا تھا۔ یاد رکھنے کے لیے بھولنا ضروری ہوتا ہے، جو ہر پل یاد رہیں انہیں بھولنا ممکن ہے کیا نورے جاں؟ زاویہ نے خود سے کمزور جان کو اپنی طرف پوری طاقت سے کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ آپ کو خبر ہے جب آپ ہم سے دور جاتے ہو تو ہماری جان پر بن آتی ہے، ہماری آنکھیں پاگلوں کی طرح چار سو آپ کو کھوجنے لگ پڑتی ہیں، یہاں تک کہ ہماری آنکھوں کی پتلیاں تک آپ کو دیکھنے کی چاہ میں ساکت ہو جاتی ہیں، اور ایک آپ ہیں جنہیں یاد ہی نہیں ہے کوئی عین بھی ہے۔ جانے کس بات پہ دل بھرا رہا تھا جو اس کے شانے پہ سر رکھتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اس نے سنا تھا محبت انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، پر نور العین تو محبت میں بری طرح کمزور پڑی تھی، بس اتنے دن کی دوری برداشت نہیں کر پائیں آپ نورے جاں، جبکہ ہمیں تو آپ نے ہمیشہ اگنور کیا تھا، مہینوں سامنے آنا گوارا نہیں کرتی تھیں، تب ہمارا دل ناتواں بھی آپ کی جفائیں سہتا تھا نا؟ اس نے منہ بسورتے نور العین کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، پتہ نہیں تھا وہ شخص کب کون سی بات کا بدلہ لینا شروع کر دیتا تھا۔ ستم جاں تو اس کی ذات ٹھہرتی تھی۔ زاویہ کو ان گھنیری نم پلکوں پہ بے ساختہ پیار آیا تو ان کو بوسہ دیا تھا۔ آپ کی آنکھیں میرا دیوانے خاص ہیں اور آپ کا دل میرے ٹھہراؤ کی بہترین جگہ، میری دھڑکنیں آپ کے حکم کی پابند اور سانسیں ہمارے جسم و جان کا مشترکہ حصہ۔ رہبر جاں، میری روح آپ کے رہنے کا مستقل ٹھکانہ ہے، آپ سے دور جاؤں گا بھی تو کہاں؟ ملزوم جاں ہیں آپ میری بے رنگ حیات کی ساعتوں میں آپ کی موجودگی سے زیادہ خوبصورت دوسرا اور کوئی شادمانی کا لمحہ نہیں ہو سکتا ہے نورے جاں۔ وہی بہکاتا مخمور انداز پل میں اس کی ساری خفگی کو اڑن چھو کر گیا تھا۔ تو پھر اتنے دن سے آئے کیوں نہیں آپ؟ معصومیت بھرے انداز اور شکووں پہ بار بار قربان ہو جانا چاہتا تھا۔ مصروف تھا۔ اس نے نور العین کے ہاتھ تھامتے سے مزید کمزور کرنے کے لیے اپنے دہکتے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ ایسی کون سی مصروفیت تھی جو ایک کال کرنا تک گوارا نہیں ہوا آپ کو؟ وہ کہاں بخشنے والی تھی؟ زاویہ نے اسے تقریباً اس پورے ہفتے کی روٹین بتائی تھی۔ تو کیا ڈاکٹر میر ایگری ہو گئے؟ جانے کیوں لفظ طلاق پہ دل بھاری ہوا تھا۔ وہ نہ بھی مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، زمل کے پاس خلا کا حق محفوظ ہے۔ اب جب کہ وہ پوری طرح بیدار تھا تو ایک مستقل ٹینشن نے پھر سے چہرے کے تاثرات میں تناؤ پیدا کیا تھا۔ شاہ، نور العین سے آہستگی سے پکارتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھتے، اس کے سفید روئی بھرے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے پکارا تو وہ گہرا سانس بھر گیا تھا۔ یہ اس کا مخصوص انداز تھا زاویہ کو زیر کرنے کو۔ جب کچھ اپنی منوانی ہو جانے اب کیا ڈیمانڈ آنے والی تھی؟ جی جانے شاہ۔ زاویہ نے عقیدت بھرے انداز میں ان لبوں کو خراج دیا جس سے اس کا نام پکارا گیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور ڈاکٹر میر کو معاف کر دے، زمل کا گھر بھی خراب نہ ہو؟ نور العین کی بات پہ وہ حیران سا اٹھ بیٹھا تھا۔ نورے جاں، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ آپ کو اس شخص سے ہمدردی ہو رہی ہے جس نے آپ کو میرے لیے بلیک میل کیا تھا؟ شاہ، ماضی میں تو ہمارے درمیان بھی بہت کچھ ہوا ہے جو ہمیں بھی گوارا نہیں تھا، مگر ہم آپ کی محبت میں سر تپیر بدل گئے ہیں، اور ہم نے ڈاکٹر میر کو بھی زمل کی محبت میں سر تپیر بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔
بہت محبت۔ نورے جہاں ہم کوئی اور بات کریں جو اہم ہو، زاور نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اگر اتنا غیر اہم ہے تو آپ کیوں اتنی ڈپریسڈ ہیں؟ وہ تیکھے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے شاہ نواز چاچو سے کچھ بات کرنی ہے، وہ آفس کے لیے نکل جائیں گے۔ میرے آنے تک میرا ڈریس ریڈی کر دیں پلیز۔ اس کی باتوں کو سیریے سے اگنور کرتے آئینے کے سامنے رکا تھا۔ طاہرانہ نگاہ اپنے شکن آلود لباس پہ ڈالتے ہوئے اسے کہا اور روم سے باہر نکل گیا۔ نورالعین اس کی بے نیازی پہ تل ملا کے رہ گئی تھی۔ اب کی بار اس نے جس ڈاکٹر میر کو دیکھا تھا وہ کتنا بدلا ہوا تھا، یہ سب کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ محبت تو بڑے بڑے سرماؤں کو ہرا دیتی ہے، پھر وہ کیا چیز تھا؟ لیکن زمل، اس کی چوائس بھی تو ضرور مانی رکھتی تھی۔ عجیب پہیلی سی بنی تھی، تارے انگبوت میں الجھی کہانی جیسی۔ وہ بد دل سے اس کا آفس ڈریس نکالنے لگی تھی۔ زمان شاہ، آپ نے اتنا سر پہ کیوں سوار کر رکھا ہے آخر اپنی بھانجی کو؟ یہ ضد میں جوڑا رشتہ تھا جو میر کی نادانی تھا۔ آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کے حال پر؟ ختم کریں یہ سب۔ لائف کی ساری ایکٹیویٹیز ایک ہی نقطے پر منجمد ہو کے رہ گئی ہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی ماں باپ کو لڑتے دیکھ کر سر مزید بھاری ہوا تھا۔ میر کہاں تھے تم؟ ایک اس لڑکی نے ہماری زندگی کو جہنم کر دیا ہے، 2 حرف لعنت بھیج کے پیچھے کیوں نہیں چھڑاتے آخر تم اس سے؟ زیبا جس بحث پر اب تک زمان شاہ سے الجھ رہی تھیں اسے سامنے دیکھتے ساتھ ہی پھر سے شروع ہوئی تھیں۔ میں زمل کو کبھی ڈیورس نہیں دوں گا، اس لیے اگر اس بحث کو مزید نہ الجھایا جائے تو اچھا ہوگا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھا تو زمان شاہ اس کے سامنے آئے۔ ابھی اور کون سے بدلے اتارنے ہیں تمہیں شاہ خاندان سے؟ زمان شاہ کی بات پہ اس نے سرخ آنکھیں استہزائی انداز میں اٹھائی تھیں۔ محبت کا حق ادا کرنا ہے، اب کوئی بدلہ نہیں ہے بابا جان۔ آخر آپ اور آپ کا بیٹا سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتا میں اسے۔ اتنے دن کے ذہنی الجھاؤ کا جمود ٹوٹا تو وہ چیخ پڑا۔ یہ محبت سب کتابی باتیں ہیں، کوئی سننا نہیں چاہتا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کا ازالہ یہی ہے کہ تم اسے ڈائیورس دو تاکہ وہ بھی وقت پڑتے سنبھل جائے اور سرے سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ زمان شاہ کو بھی شاہ پیلس والوں کی زبان بولتے دیکھ وہ دنگ ہوا تھا، آخری سہارا بھی چھوڑ گیا تھا، جبکہ زیبا بھی شاکڈ تھی۔ ابھی وہ اس بات پہ ڈٹے تھے کہ زمل سے کبھی رشتہ ختم نہیں کرنا اور اب ایک دم سے ہی پینترا بدل گئے وہ۔ زیبا پوری طرح چکرا کے رہ گئی تھی۔ سوری بابا، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے 2 ٹوک انداز پہ زمان نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پر زمل یہی چاہتی ہے۔ زمان شاہ نے جتایا تو اس نے ہاری نگاہ اپنے جوتے پہ ٹکائی تھی۔ میں اسے منا لوں گا۔ وہ انہیں بھروسہ دے رہا تھا یا خود کو تسلی؟ زمان شاہ کہتے وہاں سے چلے گئے تھے جبکہ وہ مزید مایوس ہوا تھا۔ یہ کافی سٹرینج سچویشن ہے کہ اتنی ینگ ایج اور اتنی کریٹیکل فیز سے گزرنے کے بعد بھی ان کا بچہ سروائیو کر گیا ہے۔ ڈاکٹر مومنہ جو کہ ان کی فیملی کنسلٹنٹ تھیں گویا سائیکہ شاہ کے سر پہ بم پھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھیں، لیکن آپ لوگ احتیاط کریں، کچھ میڈیسنز۔ وہ کیا کچھ بول رہی تھی، سائیکہ کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ جو حالات چل رہے تھے ان حالات میں اس کی پریگننسی کی نیوز کافی گھمبیر تھی۔ زمل جو پہلی ان حالات سے خائف تھی وہ تو گویا گمسم ہو کے رہ گئی تھی، اور جب تک کہ وہ بچہ دنیا میں نہ آ جاتا ڈیورس بھی لیگل نہیں ہو سکتی تھی۔ شاہ خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی تھی، ہر شخص متفکر تھا جانی کیا ہونے والا تھا۔ اب کہ زمل کی اکیلی ذات کی بات نہیں تھی، اس سے جوڑی زندگی اور پھر اس کا مستقبل۔ شاہ جان کے ارجنٹ میٹنگ پہ سب نے شاہ پیلس کا رخ کیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مریم شاہ اور ڈاکٹر زیبا بھی زمان شاہ کے ہمراہ آئے تھے۔ نورالعین اس دن سے زاویہ کے ساتھ کھینچی کھینچی تھی، اسے زمل سے لیے جانے والے فیصلے پسند نہیں آ رہے تھے، اور زاویر محض اس کی پسند پہ کسی اور کی زندگی کا فیصلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت جب سب لوگ ڈرائنگ روم میں جمع تھے وہ اور روشانی زمل کے پاس بیٹھی تھی۔ زمی، آخر تمہاری بھی تو کوئی مرضی ہوگی نا؟ جیسے لالا جان اور باقی سب تم پہ اپنے فیصلے مسلط کر رہے ہیں، تم کسی پپٹ کے مانند ان کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہو، آخر کیوں؟ روشانی کے سوال پہ اس نے خالی خلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ نورالعین خاموش تھی، وہ کچھ کہتی بھی تو مجرم ٹھہرائی جاتی۔ میں بھی تخلیق کے مراحل سے گزر رہی ہوں اور پہروں خود سے زیادہ اپنے بچے کا سوچتی ہوں۔ کتنی باتوں پہ مہیر اور میرے درمیان اختلاف رہتا ہے، سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر جو صرف کسی سے جوڑ کے رکھتی ہے وہ ہے محبت، اور پھر وہ نشانی جو آپ کے محبت کے لمحات کی پرچھائی ہو۔
جانتی ہو نا کتنا خوش کن احساس ہے اس شخص کی اولاد کو اپنے خون سے سینچنا جو آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہو۔ روشانی کی بات پہ اس نے استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا؟ کیسے اس شخص نے اس کے وجود کو مسمار کیا تھا؟ وہ کیسے اپنا آپ بے آبرو کرتی، کیسے سب کو بتاتی کہ یہ کسی محبت بھرے لمحے کی نشانی نہیں ہے، جبکہ روشانی اس کے مائنڈ کو پازیٹیوٹی کی جانب راغب کرنے کی کوشش میں تھی۔ جانتی ہو بن ماں باپ کے بچے کی زندگی میں ہمیشہ خلا رہتا ہے جو اس کی آنے والی زندگی پر اثر کرتا ہے۔ ایک ادھورے انسان بن کے جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرنے والوں پہ تو صبر آ جاتا ہے، اور جب ماں باپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ذات ٹکڑوں میں بٹ جائے تو کیا ہوگا؟ یا تو تم ایک قتل اپنے سر لے کے ابارٹ کروا دو تاکہ آنے والے مصائب سے تم دونوں بچ جاؤ، یا پھر سیکریفائز کر لو، کیونکہ یہ معاشرہ بہت ظالم ہے۔ تمہیں تو قبول کر لیں پر شاید اس ننھی جان کو نہیں۔ مریم لالا کچھ دن تو صبر کریں گے اور پھر وہ بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ ہم بیٹیوں کا نصیب یہ ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کی دہلیز پہ نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ وہ اسے ممتا کے احساس تلے مغلوب ہوتے بہت کچھ بول رہی تھی۔ جب سے ڈاکٹر نے اسے مویسم ہونے کا بتایا تھا، اس کی ذات میں عجیب سا ٹھہراؤ آیا تھا جو متاثر کن تھا۔ زمل گمسم سی ہو کے رہ گئی تھی۔ سمجھوتا اتنا آسان تو نہ تھا اس شخص کے ساتھ جس نے اس کی ذات کے بخیے ادھیڑ دیے تھے۔ دروازے پہ کھٹکا ہوا تو آنے والے کو دیکھ کر وہ تینوں چونکی تھیں، اور پھر اس کے پیچھے آتے شاہ نواز شاہ کو دیکھ کر معاملے کی نوعیت جانی چاہی تھی۔ مریم شاہ کو زمل سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے روشانی اور نور العین پہ نگاہ ڈالتے کہا تو خاموشی سے وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زمل بچے، ہم جانتے ہیں کہ مریم شاہ کی غلطیاں قابل معافی نہیں ہیں، اور یقین مانو ہم میں سے کوئی بھی شخص ان غلطیوں کو درگزر کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن خدا کی مصلحتیں ہماری عقل سے بڑھ کر ہیں جس تک رسائی ناممکن ہے۔ آپ لوگوں کے رشتے میں جڑی تیسری کڑی ہمیں کسی بھی سطحی فیصلے سے روک رہی ہے، اور اس لیے ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ایک بار آپ دونوں کو بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ بہرحال زمل بیٹی کا فیصلہ مقدم جانا جائے گا۔ انہوں نے جاتے ہوئے مریم شاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جتایا تھا اور باہر چلے گئے۔ زمل سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھنے لگی تھی۔ جب اس کے سامنے بیٹھے مریم شاہ نے اس کی ہتھیلی تھامی تھی۔ اس لمحے پہ بڑے زور سے چونکی تھی جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ اب کیا لینے آئے ہیں آپ یہاں؟ متورنم آنکھیں الجھی بکھری لٹیں سامنے والے کو اپنی ذات کا مجرم ٹھہرا رہی تھیں۔ میرے پاس معذرت کے لفظ نہیں ہیں، مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں چاہا تھا زمل۔ اس نے زمل کے دونوں ہاتھ گرفت میں کیے تھے۔ آپ تو کچھ بھی نہیں چاہتے، آپ تو یہ رشتہ بھی نہیں چاہتے تھے، مگر ضد میں آ کے بہت کچھ کر گئے۔ کیوں مریم شاہ، کیوں اتنا بے مول کیا میری ذات کو، جو آج ہر کوئی آ کے مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے؟ یہ سب میرے حق میں نہیں، آپ کے حق میں دلائل دینے آتے ہیں ڈاکٹر مریم شاہ۔ وہ ہیجانی کیفیت میں اس کا گریبان تھامے چلائی تھی جو مریم سے اپنے ہاتھ چھڑا گئی تھی۔ مریم نے اپنے گریبان پہ جمے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مجرم ہوں، سزا سنائے، گنہگار ہوں، انگاروں پہ لٹائیں، لیکن زمل ہر ڈھلتے سورج کے ساتھ میری زندگی جیسے جیسے کم ہو رہی ہے، تم سے میری عقیدت و محبت ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور یہ دستبرداری کا فیصلہ بنا سزا کے ہی موت ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کبھی بھی۔ آئی ریئلی لو یو یار۔ ایک بے بس سا اظہار متاثر کن الفاظ میں وہ اپنی محبت کو بیان کر رہا تھا۔ زمل یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، مانتا ہوں کہ یہ ضد اور انا سے جڑا رشتہ تھا، مگر میری محبت اول تھی۔ وہ پہلی بار جب تم بھٹکی ہوئی میری چوکھٹ پہ آئی تھی، پہلی بار اس دل نے دغا دیا تھا۔ اور پھر موم کی باتیں، جانے کیسے میں سمجھنے میں غلطی کر بیٹھا، اور جہاں محبت نبھانی تھی وہاں خود ساختہ نفرت کی بھینٹ چڑھا دی میں نے اپنی محبت، اور آج جرمدار سا بیٹھا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کوئی جادو کی چھڑی میرے ہاتھ لگ جائے اور میں اسے گھماتے ہوئے ایک پل میں سب ٹھیک کر دوں۔ شاید اس شخص کی بے بسی کا کوئی احساس کر سکتا جو اپنی غلطیوں پہ پشیمان ہو کے بھی مستقل بنیادوں پر ایک خوف میں مبتلا تھا۔ کچھ اہم کھو دینے کا ڈر اس کے لیے تصور ہی جان لیوا تھا کہ وہ اس کے نام سے الگ کر دی جائے گی اور کچھ وقت بعد اس کا حقدار کوئی اور بن جائے گا۔ زمل نے اس سے رخ موڑ لیا اور وہ اپنی بے بسی پہ رو دیا۔ اتنی ظالم مت بنے زمل، خدا را،
مجھے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع دیں۔ زمل نے گڑ گڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا۔ تو کیا محبت اتنی ظالم چیز تھی جس نے ہمیشہ خود کو کروفر میں مبتلا رکھا تھا، اسے گھٹنوں کے بل محبوب کی دہلیز پہ جھکا دیا تھا؟ بات وہی تھی جو شاہ نواز کر گئے تھے۔ زاویہ سمیت گھر کے کسی بھی چھوٹے فرد کو اس معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، حتیٰ کہ زیبا سمیت کسی اور کو بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ منہاج ابھی فیصلہ چاہتے تھے، مگر جب سے زمل کے مانگ بننے کی خبر سنی تھی وہ بھی جیسے ہار بیٹھے تھے۔ حالات کبھی ان کی گرفت میں نہیں آ رہے تھے، اور جسے آخری بار اپنی قسمت آزمانے کا موقع دیا گیا تھا وہ اس کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ کسی بھی مرد کے لیے کسی عورت کے قدموں میں بیٹھنا اس کی مردانگی پہ تازیانی سمجھا جاتا ہے، پر وہ گنہگار تھا، مجرم تھا، اور اسے اپنی محبت کے امتحان میں کامیاب ہونا تھا۔ تبھی وہ اس وقت سب کچھ بھلا بیٹھا تھا، اور پھر وہ مان گئی۔ وہ اسے موقع نہیں دے رہی تھی، وہ آنے والے کے لیے قربانی دے رہی تھی۔ وہ باپ کی چوکھٹ پہ رہنا چاہتی تھی جب تک کہ وہ تیسرا فرد اس دنیا میں نہ آ جاتا۔ اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا جو اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اور مریم اسے یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اس پتھر کو موم کر دے گا جسے اس نے موم سے پتھر کیا تھا۔ وقت کے کچھ اور پنے سرکے تھے۔ زمان شاہ کی بار بار شاہ پیلس آمد نے کچھ اور بند کواڑ بھی کھولے تھے۔ وہ اکثر آتے جاتے سمینہ شاہ سے اس کا حال احوال پوچھ لیا کرتے تھے، جس کا جواب گہری چپ ہی ملی۔ لیکن کب تک؟ وہ اس کے بچوں کے باپ تھے۔ ماضی کے بیتے بھولے بسرے لمحوں کی یادوں نے انہیں ایک بار پھر سے زمان شاہ کی طرف مائل کیا، تو وہ شاہ پیلس کے ستونوں میں پناہ ڈھونڈتے ہوئے سمینہ شاہ اور اپنے درمیان حائل صدیوں کے فاصلوں کو پاٹنے لگے تھے۔ وہ مفاد پرست بن رہے تھے۔ اس در پہ ان کا کھویا مقام اگر مل سکتا تھا تو وہ اسی عورت کی وجہ سے مل سکتا تھا جس کی وجہ سے انہیں جرمدار کیا گیا تھا، اور عورت ٹھہری صدا کی مرد کے دو لفظوں پہ پگھل جانے والی۔ تبھی زمان شاہ کو آسانی سے ان کے مقاصد حاصل ہوئے تھے۔ زاویہ شاہ نے بخوبی سمینہ شاہ اور زمان شاہ کی روش دیکھی۔ وہ اگر انہیں باپ نہ بھی کہتا تو یہ آج بھی مستحکم حیثیت تھی کہ وہ اس کی ماں کے شوہر تھے، اور وہ ان دونوں کو قریب آنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا، تبھی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ فائقہ نے مہیر اور روشانی کی گود بھرائی کی رسم کرنے کے لیے اپنی خواہش ظاہر کی، تو زمان شاہ نے بھی شاہ پیلس کی بہو ہونے کے ناطے زمل کی طرف رجحان دکھایا تھا۔ ڈاکٹر زیبا نے تو سیرے سے آنے سے ہی انکار ہوئی تھی، اور ایسے میں سائرہ شاہ نے ساری ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ باوجود اس کے کہ زاویہ شاہ نے برملا اس چیز پہ اپنی ناخوشی کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بگڑے تیوروں کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے نورالعین کو وہاں جانے سے منع کر دیا تھا، جو چچی جان کے ساتھ شاہ پیلس جانے کو تیار کھڑی تھی۔ شاہ نواز اور سائرہ بنا کچھ کہے ہی چلے گئے تھے۔ بہرحال بیٹی کا معاملہ بھی دیکھنا تھا۔ کھانا لگا دیں یار، بہت بھوک لگی ہے۔ زاور نے نورالعین کے مہتاب چہرے، آفتاب آنکھوں اور سرخ و سفید گال، نیلم و یاقوت لبوں سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، جو اس کے فیصلے پہ کچھ مایوس سی نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کچھ بھی بولا تو وہ رو دے گی۔ بنا کچھ بولے کچن میں گئی تھی۔ آج تو مما نے کچھ بھی اسپیشل نہیں بنایا تھا۔ شاہ پیلس جانے کے خیال سے وہ فریج میں جھانکتے ہوئے کچھ بنانے کا سوچنے لگی، پر کیا؟ چونکہ وہ خود بھی اپنی کوکنگ ایکسپرٹیز سے واقف تھی، تبھی آملیٹ اور پراٹھا بنانے کا سوچا تھا، اور ساتھ میں دوپہر کی بچی ہوئی بریانی۔ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کا سوچا ہی تھا جب وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔ آپ کیوں آ گئے؟ اتنی گرمی سی ہو رہی ہے، ہم کھانا وہ جو بولنا شروع تھی، زاور نے اس کی کمر میں بازو حمائل کی اپنے قریب کرتے اس کے لبوں پہ انگلی جمائی تو وہ سٹ پٹ آئی تھی۔ ہم کھانا باہر جا کے بھی کھا سکتے ہیں، زاور نے اس کے کانوں کی بالی کو چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے خود ہی بولا تھا کہ کھانا ہے، اور پھر میرا تو بہت کچھ اور کھانے کو بھی دل کر رہا ہے، تو پھر کیا؟ زاور نے خفیف سی شرارت کرتے ہوئے کہا تو وہ گل و گلزار بنی تھی۔ اس کی ہر ایک ادا موتیوں کی لڑی تھی۔ زاور کی پھول جیسی باتیں، گلزار، اس کا لہجہ ایسے تھا کہ باتیں کرے تو نورالعین کے آبگینوں سے گلاب جھڑنے لگے۔ اس کی ہنسی بھی عبادتوں کی کڑی لگ رہی تھی۔ سنو، وقت کی بساط پلٹو، اپنے سرنگ مرمری بدن کا حسین و جمیل خطہ میرے نام کرو، تاکہ مجھے بتانے میں آسانی ہو اس کے جملہ حقوق فقط میرے ہیں۔
زاویار نے مخمور انداز میں کہا تو اس کے ارادوں کی خبر پاتے وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیل گئی۔ ابھی تو آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ یار لگ تو رہی ہے، اب اگر آپ کو ہی شوہر کی بھوک کا احساس نہیں تو شوہر بیچارہ کیا کرے؟ زاویار نے مظلومیت بھرے انداز میں کہا تھا۔ فی الحال ہم آپ کی بھوک افورڈ نہیں کر پائیں گے، اور ویسے بھی ہمیں آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ نورالعین کے خفگی بھرے انداز پہ وہ سر جھٹک گیا تھا۔ آپ کو اس ناچیز پہ غصہ کب نہیں آتا؟ لیکن خیر آپ بتائیں، اس غصے کی کوئی خاص وجہ؟ زاویار نے اس کا ہاتھ تھامے پوچھا تھا، حالانکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آج کی اس کی غلطی کیا ہے۔ ہم گاؤں جانا چاہتے تھے پر آپ نے جانے نہیں دیا، وہ کاجل بھری آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ میں خود آپ کو لے کے جاؤں گا، کچھ فراغت مل جائے تو۔ زاویار نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی تو وہ ریک سے گلاس اٹھا لائی تھی۔ پر بعد میں جانے کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو آج جانا ہے، ہمیں بہت شوق ہو رہا ہے جمل اور روشانی کی گود بھرائی دیکھنے کا، وہ پرشوق انداز میں بولی تھی۔ حالانکہ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ زاویار ذومانی انداز میں کہتے اس کی طرف جھکا تو وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس بات کا مطلب؟ اس نے برملا پوچھا تو زاویار کے لبوں پہ تبسم بکھرا تھا۔ آپ کے شوق ہی تو مطلوب ہیں۔ ایک جھٹکے سے اسے اٹھائے وہ کچن سے باہر نکلا تو وہ سنبھلنے کو اس کا سہارا لینے لگی تھی۔ شاہ آپ، نورے جاں اس وقت آپ ہمارے شوق کو بھڑکا رہی ہیں، جتنا خاموش رہیں گی اتنے فائدے میں رہیں گی، اسے کشن صوفے پہ بٹھاتے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیں بھی ممی پاپا بننے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ زاویار نے زیر لب مسکراتے ہوئے انتہائی سنجیدہ تاثرات لیے کہا تو نورالعین کے چہرے پہ حیا کی لالی بکھری تھی۔ ایسے ہی تو آپ کے شوق پورے ہوں گے۔ زاویار نے اس کی گود میں سر رکھ کے اسے چھیڑا اور اس کے لبوں کی لالی بکھیری تو وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ شاہ آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ جو اسے سخت سنانا چاہتی تھی اس کا اچھا موڈ دیکھتے بات کا رخ موڑ گئی تھی۔ زاویار نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کمر کے گرد باندھے اور سینے کے بل لیٹتے اس کی گود میں سر چھپایا تھا۔ نورالعین نے اس کے لاڈ اٹھاتے انداز دیکھے تو اس کے گھنے بالوں میں اپنی مومی انگلیاں چلانے لگی۔ اس نے ہلکا سا ہنکارا بھرتے ہوئے گویا بولنے کی اجازت دی تھی۔ اب تک جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمیں آپ دونوں سے زیادہ زمان چاچو اور آپ لوگوں کی مدرس کی غلطی لگتی ہے، اور آپ بھی سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود مریم شاہ سے آپ کا گریز کب تک چلے گا؟ وہ واقعی ان رویوں سے پریشان تھی۔ زاویار نے خاموشی اختیار کی تھی کیونکہ یہ ایک لا حاصل بحث تھی جو کئی بار ہو چکی تھی۔ شاہو جان کی بھی غلطی ہے، انہیں زمان چاچو کو ایسے گھر بدر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری شادی ہی تو کی تھی انہوں نے، کون سا جرم کیا تھا انہوں نے؟ وہ اپنی سمجھ کے مطابق دلائل دے رہی تھی۔ تو آپ کے نزدیک دوسری شادی کرنے پہ معاف کر دینا چاہیے۔ مجھے اپنی بیوی کی اعلیٰ ظرفی نے متاثر کیا ہے، جو مستقبل میں میرے لیے دوسری شادی کے متعلق خوشائند ثابت ہو سکتا ہے۔ زاویار نے اس کی باتوں کو اگنور کی ایک بات کا سرا پکڑا تو حیران ہوئی تھی۔ شاہ آپ نہیں، اب تو آپ کو مجھے دوسری شادی کے فائدے بھی بتانے ہیں۔ اس کے ہاتھ کوئی دلچسپ موضوع لگا تھا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں بولا، آپ نے ہماری بات سنی کب ہے؟ وہ غصے سے بولی تو زاویار بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ مطلب تو یہی تھا نا؟ زاویار کی شرارت اس پہ تب مہنگی پڑی جب وہ چہکو پہکو رونا شروع کر چکی تھی۔ آپ ہمیشہ ہماری بات کو اپنے حساب سے لیتے ہیں، جبکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی باقی سب کی طرح زمان چاچو اور ڈاکٹر میر کو معاف کر دیں۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ نے ان کی ضد میں ہمیں روشانی کا بھی فنکشن اٹینڈ نہیں کرنے دیا، جبکہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اس نے اپنے دل کی جمع بھڑاس نکالی تو وہ مسکرایا تھا۔ اوکے، اور کچھ مدام؟ زاویار نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بات نہ کریں ہم سے، وہ اسے رخ موڑنے لگی جب زاویار کا موڈ بگڑا تھا۔ نورے جہاں آپ جانتی ہیں نا مجھے، آپ کا یوں رخ موڑنا پسند نہیں ہے۔ زاویار کی تیز آواز پہ وہ سیدھی ہوئی تھی۔ اور آپ بھلے سے ہماری پسند پہ کبھی نہ چلیں، وہ غرائی تھی۔ زاویار کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اوکے، اب مجھ ناچیز سے کیا چاہتی ہیں آپ؟ زاویار نے اس کی گردن پہ لب جمائے گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کے وجود کی مہک اپنے اندر اتارتے پوچھا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ اس وقت میرے پہلو میں ہیں، اور اس وقت میں آپ سے صرف اپنی باتیں سننا اور کہنا چاہتا ہوں۔ نورے جاں، اے افروختہ افروز، آپ جانتی ہیں آپ وہ افروح دیتی ہو جس پر عالموں کے عالم فدا ہیں۔ آپ دل نشیں و سحر انگیز صورت ہیں۔
جب میں پہلی بار آپ کی تجلی سے مستفیض ہوا، وہ لمحہ میری ارزاں حیات کا خوبصورت لمحہ تھا۔ اگر پھولوں کو انسانی شکل میں ڈھالا جاتا تو گلاب بخدا آپ کی صورت میں جلوہ گر ہوتا۔ اگر فلک اس زمین کا حصہ ہوتا تو چاند لازمی امر ہے۔ اس سمے آپ کی صورت میں دھرتی کو تابناکی بخش رہا ہوتا۔ المختصر، آپ حسن و جمال سے گندی ایک حسین و جمیل مورت ہے جو اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں کسی پجاری کی مانند اس حسن کی دیوی کے چرنوں میں اپنا دل لیے بیٹھا ہوں، اور ایک آپ ہیں کہ ارض و سما کو ہمارے بیچ لائے بیٹھی ہیں۔ زاور نے جس طرح باتوں کا پلندہ گھمایا وہ اس سے گھورتی پیچھے ہٹتی تھی، پر زاور نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ کچھ فیس بھرنی پڑے گی، آخر کو وکیل ہوں، بنا فیس کے کسی کی عرضی دائر نہیں کرتا۔ زاور نے شرارت سے کہتے اسے گدگدایا تو وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ پہ تل ملائی تھی۔ شاہ بہت خراب ہے، رشوت میں کچھ بھی چل جائے گا اگر صبح شاہ پیلس کے لیے نکلنا ہے۔ زاویہ نے انداز و اطوار بدلے۔ وہ حیران و پریشان تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اسے سب کچھ بھلائے خود میں مشغول کر چکا تھا۔ آپ ہماری اتنی سی بات بھی نہیں مانتے شاہ، پلیز۔ آپ بڑے ہیں، اگر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں گے تو اس سے آپ کی شان میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ نور العین کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اس وقت میں آپ کے منہ سے اپنے لیے کچھ اچھی باتیں سننا چاہتا ہوں نور جاں۔